अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हम वबरकातुहू। हम आज की गुफ्तगू का आगाज सूरह बकरा की आयत नंबर 74 यानी 74 से करेंगे। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। फिर उसके बाद उनके क़ुलूब सख्त हो गए जैसे पत्थर या उससे भी ज़्यादा सख्त, और पत्थरों में से कुछ तो ऐसे हैं जिनसे नदियां बहती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि फट जाएं तो उनमें से पानी निकलने लगता है, और उनमें से कुछ तो अल्लाह के पास और लिहाज में गिर जाते हैं। तुम लोग जो भी कर रहे हो अल्लाह उससे बेपरवाह नहीं है। यहाँ इस आयत में एक मिसाल पेश की गई है जिसके जरिए से इंसान के दिल की कैफियत को बयान किया गया है। पत्थर की मिसाल है और इंसान के दिल की कैफियत इस तरह से बयान की गई है कि इंसान का दिल कभी बातों को एक्सेप्ट करता है बहुत आसानी के साथ में, और कभी कभी इतना सख्त हो जाता है कि बातें उसके ऊपर आती हैं, गुजर के चली जाती हैं और वो कबूल नहीं कर पाता है। सवाल यहाँ पे ये है कि इंसान का दिल पत्थर की तरह से कैसे हो जाता है और क्यों हो जाता है। ये भी थोड़ी समझने की चीज़ है। जब हम किसी चीज़ पे लगातार उस अमल को जारी रखते हैं, अमल अच्छा हो या बुरा हो, सहल हो या मुश्किल हो, जिस तरह का भी अमल है उसी तरीके से हमारा दिल वैसे ही उसको रिस्पॉन्ड करता है। और जब हम, छोटी सी मिसाल इसकी है, एक शख्स है अगर वो खर्च करने का आदी है, अल्लाह की राह में लोगों के काम आता है, तो उसके पास में अपने मसाइल कैसे भी हों, फाइनेंशियली वो कितना मजबूत है, कितना वीक है, ये तमाम चीज़ें बहुत ही बड़ा रोल नहीं प्ले करती हैं, बल्कि उसके सामने कोई ज़रूरतमंद आता है और उसके हाथ खुल जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं ऐसे भी अफराद होते हैं कि ज़रूरतमंद कैसा भी हो लेकिन बहुत आसानी के साथ में हाथ नहीं खुलते हैं। इसी तरीके से कि हम जब अच्छाइयों को देखते हैं तो उस पे जमते कैसे हैं, माहौल से मुतासिर होकर हम अच्छाइयों से हट जाते हैं या अपने अल्लाह के हुक्म के वजह से हम जमे रहते हैं, डटे रहते हैं। तो ये दिल का मसला है और इसीलिए दिल को मुख्तलिफ अंदाज से समझाने की कोशिश की है, दिल कैसे होते हैं। कुरान की एक आयत भी है कि उनके कुलूब हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं। तो दिल की कैफियत पे कंट्रोल करने के लिए हमें अपने अमाल सही करने होंगे, और अमाल सही करने के लिए हमें अपनी फ़िक्र सही करनी होगी। जब ये सब कुछ सही हो जाएगा तो दिल खुद ब खुद नर्म भी हो जाएगा। और दिल की नरमी के ताल्लुक से एक आयत भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि ये अल्लाह का फ़ज़्ल है कि आपका दिल नर्म है। अगर दिल सख्त हो गया और आप सख्त हो गए तो ये जो आस-पास के लोग हैं ये सब बिदक जाएंगे। अगर आपने कभी रेलवे ट्रैक के पास से गुजरे हो जहां से रेल की पटरी गुजरती है, तो वहां पत्थर डाले जाते हैं कुशन के लिए। उन पत्थरों को आप देखें, बहुत सख्त होते हैं और उस पर अगर आप पानी डालें तो वो पानी सिर्फ ऊपर ही रहता है, अंदर नहीं जाता। उसके मुकाबले में आप ईंट के टुकड़े को अगर आप देखें, एक छोटा सा जो टुकड़ा है ईंट का टूटा हुआ, उसमें पानी आप डालिए वो जज्ब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पोर्स हैं, अंदर गुंजाइश है जाने की। जब हमारे अमाल खराब होते हैं अल्लाह के अहकामात के साथ, क्योंकि खराब अमाल क्या है, देखिए खराब या सही का इंडेक्स हमारे पास कुरान है। जिन चीजों के लिए कुरान ने मना किया है वो काम जब हम करते हैं तो हमारे दिल इस तरह से सख्त हो जाते हैं कि फिर वो ने अच्छाई की और हिदायत की कोई बात अंदर ही नहीं जाती। जिस तरह पोर्स बंद हो गए पत्थर के, क्योंकि उससे नरम आप देखें तो एक मिट्टी का ढेला होगा, वो एकदम पानी चूस लेता है और इस हद तक चूस ले लेता है कि अपने वजूद को तहरील कर देता है, यानी घुल जाता है। ये बड़ी बेहतरीन चीज है और यही अल्लाह के रंग में रंगना कहलाता है। सिबगतुल्लाह की जो बात कही जाती है कि उसका वजूद खत्म हो जाता है, वो उसमें इस तरह से घुल मिल जाता है। तो एक मिट्टी का ढेला है, फिर एक ईंट का टुकड़ा है, और फिर एक वो पत्थर है जो सख्त पत्थर होता है जो रेलवे ट्रैक्स पर हमें मिलता है। तो जैसे जैसे हम अल्लाह के अहकामात से हटते हैं हमारा दिल सख्त हो जाता है, यानी आप ये समझिए कि उसके परसेप्शन खत्म हो जाते हैं। इट बिकम्स लेस परसेप्टेबल एंड लेस सेंसिटिव। सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। मिसाल तौर पर ऐसे लोग होते हैं जिसकी मिसाल आपने दी, एक साहब है बहुत साहिब हैसियत,
ان کے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے اور اگر وہ جینوین بھی ہوگا تو وہ یہ ایزیوم بھی کر لیتے ہیں اور بعد میں کہہ دی ہے کہ بھئی یہ تو کام ہی ہے ان کا، 10 جگہ سے جاتے لیتے ہیں اور اسی طرح خرچہ چلاتے ہیں۔ اب یہ سوچ کیوں آئی ان کی؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے اپنا مال دینا، لیکن چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مال دینا اچھا ہے، تو وہ ایک ایکسکیوز بھی کریٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو کرتے ہی رہتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے۔ کچھ ایسے گروپ ہیں جو کہتے ہیں بھئی انہوں نے کیوں نہیں محنت کری، محنت کرتے تو انہیں بھی مل جاتا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ کسی کی اس وقت کی ضرورت پوری کریں یا نہیں کر سکتے تو اسے اچھے انداز سے واپس کر دیں اور اس پہ خاموش ہو جائیں، ان کے دل میں گلٹ ہوتی ہے کہ میں نے مدد نہیں کری، تو وہ اس چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیفیتیں وہ ہیں کہ جب بھی آپ اللہ کے احکام سے ہٹتے ہیں تو آپ کی سینسیبلٹیز جو ہے، آپ کی حساسیت جو ہے، آپ کی سینسیٹیوٹی جو ہے لوگوں کے پریشانیوں کی طرف، ان کی تکلیفوں کی طرف، وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی کیفیت کو قرآن دل مردہ ہونا کہتا ہے۔ اور اس کے لیے یہاں مثالیں بھی دی ہے کہ آپ اگر پتھر بھی ہوں گے تو دیکھیے کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی نکل پڑتے ہیں، کچھ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ مقصد یہ کہنے کا کہ آپ کے جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو آپ سختی میں ان پتھروں سے بھی آگے ہو جاتے ہیں کہ کوئی گنجائش ہی پھر نہیں رہتی کہ آپ سے کوئی خیر کا اور اچھا کام ہو۔ اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کبھی ایسی حالت میں کبھی ہدایت نہیں پا سکتے، یعنی ان کو ہدایت پانی ہے تو ان کو اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا، اپنی اس کیفیت کو بدلنا پڑے گا۔ یعنی جب بھی اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں ایسے لوگ تو پہلے انہیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اگر وہ یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں جو ہماری اکثریت کرتی ہے نمازوں کے بعد، تو وہ کبھی بھی تبدیلی ان کے حالات میں نہیں آ سکتی، کیونکہ انہیں پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور وہ تبدیلی کیا ہوگی کہ آپ کو اللہ کے احکامات پہ جانا پڑے گا، اور جو اللہ کے احکامات کے خلاف آپ کام کرتے تھے اس سے آپ کو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور پھر اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، جبھی آپ اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات آخر میں کہہ دی کہ تم لوگ جو بھی کر رہے ہو اللہ اس سے بے پرواہ نہیں ہے، اللہ نوز واٹ وی آر ڈوئنگ۔ تو یہ ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ دیکھو اللہ سب جانتا ہے اور تمہیں ایک دن وہیں آنا ہے، اس کو حساب دینا ہے، تو جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو۔ چلیں آگے چلتے ہیں، بسم اللہ۔ اگلی آیت ہے 75 سورہ بقرہ کی۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ سب ایمان لے آئیں؟ ان میں سے ایک گروپ اس کا کلام سنتا تھا، پھر سمجھ لینے کے بعد اور اس کا علم رکھنے کے باوجود اس میں تبدیلی کر دیتا تھا۔ اس قرآن مجید میں چونکہ انسان کی ہدایت کا سامان مہیا کیا گیا ہے اور انسان زندگی کے مختلف حالات سے بھی گزرتا ہے، یہاں پہ خاص پیغام دیا گیا ہے کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ہمارا فوکس عمل پہ ہونا چاہیے، ہمارا فوکس نتائج پہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جب کسی بھی اچھے کام میں لگتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے نتیجہ اچھا نکل کے آ جائے۔ کسی کے علاج میں ہے تو اس کی صحت اچھی ہو جائے فوراً، کسی کو صحیح غذا پہنچائی جا رہی ہے تو اس کا جسم سلیقے سے سب چیزیں اچھی دکھنے لگیں، بچہ صحت مند ہو جائے، علم دے رہے ہیں تو ہر شخص بہت ہی نالجبل اور اسکالر بن جائے۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں ہیں، اور اسی کے بارے میں شاید کہا گیا کہ انسان جلد باز بھی ہے۔ اللہ نے ہماری دلبستگی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، تسلی کے لیے یہ بات بھی کہہ دی کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ سب ایمان لے آئیں تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں، عقل کا بھی استعمال انہوں نے کچھ کیا، علم بھی ان کے پاس سے موجود ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ وہ خود چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا سبق ہے کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے ماحول سے، اور نتائج پہ فوکس کرنے کے بجائے اعمال پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اس سے زندگی پرسکون رہے گی اور نتیجہ تو بہرحال اللہ کیا ملے گا ہی۔ میرے خیال میں آپ اگلی آیت بھی لے رہے ہیں تو پھر میں گفتگو ان دونوں کو ملا کے کروں گا اس میں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں
کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے سے آپس میں اکیلے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم کو بتائی ہیں تاکہ یہ لوگ تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت پیش کریں، تم سمجھتے ہو کیوں نہیں؟ اس آیت میں بھی انسانی مزاج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو کسی سے سپیریئر سمجھتا ہے اور کسی اور کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے کو برتر سمجھتا ہے، تو بہت سارے وہ دائرے بنا لیتا ہے۔ ایک دائرہ علم کی احتیاط بھی ہے کہ جو علم ہے وہ ہمارے پاس محفوظ رہے اور علم شیئر نہ کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ علم ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان صحیح باتوں سے ہٹ کے غلطیوں پہ آمادہ ہو جاتا ہے اپنے اندرون کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ یہ بات اللہ نے واضح کر دی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا مزاج رکھتے ہیں، لیکن ایسا مزاج رکھنے والوں کے سے مقابلے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بلا وجہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، چونکہ پچھلی آیت میں بھی یہ بات سامنے آ گئی ہے، اعمال پہ نظر ہونی چاہیے، نتائج پہ نظر نہیں ہونی چاہیے۔ نتائج تو بہرحال خود بخود انشاءاللہ اچھے ہی ہوں گے، اس لیے بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں یہ آیت نمبر 76 میں جو بات کہی گئی ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، تو یہ وہ کیفیت ایمان لانے کی جو زبانی ایمان لانے کا کام ہوتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ ایمان ان کے اعمال میں نہیں دکھتا۔ انہی کو دوسری جگہوں پہ قرآن نے منافق کہا ہے، ہپوکریسی کی باتیں ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہے، ان کے منہ پہ کچھ اور ہے۔ تو پہلی بات تو یہاں یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ زبانی ایمان لانا کوئی ایمان لانا نہیں ہے اگر آپ کا عمل اس کے مطابق نہ ہو۔ اگر ہم آج اپنی کیفیت دیکھیں، میں بار بار یہ اپنی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ قرآن ہے ہی اسی لیے کہ ہم اسے اپنے مسائل سے اور اپنے آج سے کوریلیٹ کریں۔ تو آج میں مسلمان کیوں ہوں؟ کیونکہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ میں نے تو کسی اسٹیج پہ شاید یہ نوبت بھی نہیں آئی کہنے کی کہ کہوں کہ میں ایمان لے آیا، کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میں مسلمان ہوں۔ میرے کان میں اذان دے دی گئی، اس کے بعد جب میں بڑا ہوا تو مجھے کلمہ سکھا دیا گیا، ارکان سکھا دیے گئے اور میرا کام چلنے لگا، میں مسلمان ہو گیا۔ جبکہ ایمان لانے کی ڈیفینیشن قرآن دوسرے انداز سے بتاتا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑتا ہے۔ آپ کا ایمان جو ہے اس کا ریفلیکشن آپ کے اگر اعمال میں نہیں دکھتا آپ کی ایمان کا، تو اس ایمان پہ سوال یہ نشان اٹھتا ہے۔ یہ یہاں اسی ایمان کا ذکر ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، تو جب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو ان کا انداز دوسرا ہوتا ہے، اور ان کی ہٹ دھرمی اس حد تک ہوتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہماری پریکٹس ہے، جو نسل در نسل اسلام اور جو عقائد ہم تک آئے ہیں، یا ہمارے بزرگوں نے یا ہمارے گروپ نے یا ہمارے ان یعنی اولیاء نے یا جس کا بھی نام لے لیجیے ہم تک پہنچائے ہیں، ان پہ وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ جب ان کو لگتا ہے کہ اللہ کے کلام میں جو بات آ رہی ہے وہ تو ہمارے جو یعنی استاد تھے یا جو ہمارے گروپ کی فکر ہے اس سے الگ ہے، تو اس کو بدلنے میں بھی کوئی حرج نہیں کرتے، اس کو بدل دیتے تھے۔ اور یہ سلسلہ قرآن سے پہلے تک جاری تھا کہ اللہ کی کتابوں کو بدلا جاتا تھا۔ کیوں بدلا جاتا تھا؟ کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ نہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بہتر ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا رخ یہ ہوتا تھا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو نبی ہے، یہ جو اللہ کا کلام پیش کر رہا ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ انہوں نے ادھر ادھر سے سن کے اس کو اکٹھا کر کے بنا دیا ہے۔ جو ایک بات کہی گئی نا کہ تم ان کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی، یعنی جو تمہاری کتابوں یا تمہارے پاس جو چیزیں تھیں وہ اگر اس سے شیئر کرو گے تو یہ انہیں کو تھوڑا سا لٹ پٹ کر کے اللہ کے کلام کے نام سے پیش کر دیں گے۔ اور یہ کیفیت اس وقت نہیں تھی، اگر آپ دیکھیں تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تھی کہ اس وقت کے جو کافر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں جنہوں نے رکھ دی ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمیشہ چلا ہے، لیکن اس میں سے ہمیں ہدایت کیا ملتی ہے؟ وہ اہم بات یہ ہے سمجھنے کی کہ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اس میں ذرا سی بھی تبدیلی، تحریر یا تحریف یا تخفیف آپ کر ہی نہیں سکتے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور ایمان جو ہے وہ عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔
یہ بات آگے بھی اگلی آیتوں میں آئے گی جس پہ ہم مزید وضاحت سے بات کریں گے. چلیں آگے چلتے ہیں. یہاں پہ آیت نمبر 77 میں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ دکھاتے ہیں. اس میں بھی ہم سب کے لیے بہت ہی اہم سبق ہے کہ ہم لوگ چھپا کے کریں یا دکھا کر کریں، اچھائیاں ہوں یا برائیاں ہوں. جب اللہ کے پاس میں ساری چیزوں کا علم موجود ہے، سب چیزوں کا ریکارڈ ہے، تو آخر ہم کس ہمت کی بنیاد پہ ایسی غلطی کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ پورے ایک اسٹیٹمنٹ ہے ایک خاص قوم کے تعلق سے جو واقعات ہوئے تھے، لیکن چونکہ اس سے پہلے بھی 2 الفاظ آ چکے ہیں کہ جو بھی ہے وہ نکال ہے، جو بھی ہے وہ نصیحت ہے، وہ عبرت ہے ہم سب کے لیے. تو ہمیں بھی یہاں پہ اس پورے واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، لہٰذا ہمیں غلطی کرنے سے پہلے کئی بار سوچنا چاہیے. یہ اس آیت کا بہت ہی اہم سبق ہے ہم سب کے لیے. نہ صرف یہ کہ ہمارے اعمال اچھے یا برے جو بھی ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، اس سے نہیں چھپتے، بلکہ اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے، ہمارا اس کام کو کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم کس بات کے تحت یہ کر رہے ہیں، کیا اللہ کی بندگی کے جذبے سے کر رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے. کیونکہ قرآن نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اللہ دلوں کے حل تک جانتا ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی طرح سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا جو کچھ سوچ رہے ہیں اور جو ہماری نیت ہے وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی. یہ ایک بہت اہم سبق ہے جو یہ آگے بھی جو آیتیں آ رہی ہیں وہ انہیں چیزوں کی طرف وضاحت کرتی ہیں کہ ہمیں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے. یہ نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ٹوٹلی ایکسپوزڈ. آج آپ جب کچھ بلڈنگوں میں جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سی سی ٹی وی کیمرے کے کنٹرول میں ہے، یا یہاں پہ سی سی ٹی وی یہ مینڈیٹری ہے کہ یہ بتا دیا جائے آپ کو کہ یہاں کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن کیمرے لگے ہوئے ہیں اینڈ یو آر بینگ واچڈ. تو اس سے آدمی محتاط ہو جاتا ہے کہ یہاں میں کوئی ایسی بات نہ کرو. مالس میں اور اسٹوروں میں لگے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کو عادتاً مزاجن یا کسی اور وجہ سے چیزیں اٹھانے کی عادت ہوتی ہے تو وہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہاں تو کیمرہ لگا ہوا ہے، چوری کروں گا تو پکڑا جاؤں گا. تو آپ ان کیمروں کے لیے تو ہم اتنے الرٹ ہیں. اللہ تعالیٰ کے کیمرے تو ایسے ہیں کہ وہ نہ صرف آپ کو اوپر سے اور آپ کے کاموں کو بلکہ آپ کے دلوں کا حال تک جانتے ہیں. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کیمرے سے بالکل غافل رہتے ہیں اور یہ دھیان نہیں رکھتے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے. چلے آگے. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. اور ان میں سے چند ام القریٰ کے لوگ ہیں جو کتاب کو نہیں سمجھتے، بس چند آرزویں ہیں اور وہ بس اٹکل لگاتے ہیں. اچھائی اور برائی، اللہ کے احکامات، اللہ کے نواہی، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود ہم سے غلطیاں کیوں ہوتی ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ہم سے غلطیاں اس بنیاد پہ ہو جاتی ہیں کہ ہم بہت ساری امیدیں بغیر کسی بنیاد کے لگا بیٹھتے ہیں اور ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں ہے تو فلاں کی وجہ سے ہم کو بینیفٹ مل جائے گا، یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کو کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا. چونکہ اللہ کے ہاں انصاف ہے، نا انصافی نہیں ہے، اس نے تمام چیزیں ایک نظام کے تحت بنائی ہیں، تو اسی لیے انسان کے ساتھ میں وہی ہوگا جو وہ کرے گا. اور اسی بات کی طرف وضاحت ہے، اشارہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیں. کچھ لوگ ایسے گزر چکے ہیں جن کے پاس میں صرف امیدیں تھیں، آرزویں تھیں، امانی تھی ان کے پاس میں، اور وہ صرف وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ صرف بس گمان کرتے تھے، سوچتے تھے، اٹکل لگاتے تھے. تو یہ اٹکلوں کی بنیاد پہ نتائج نہیں مرتب ہوں گے بلکہ اصل اعمال کی بنیاد پہ نتائج مرتب ہوں گے. جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ نیتوں کا بھی کافی نہیں بلکہ نیت بھی اس میں ایک نصف ہے اس کا، کہ نیت بھی صحیح ہونی چاہیے اور عمل بھی صحیح ہونی چاہیے، ورنہ محض سوائے اٹکل کے کچھ اور ہاتھ نہیں لگے گا. بالکل درست فرمایا آپ نے. چلے آگے اگلی آیت لیتے ہیں. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ.
تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب خود لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑا مال حاصل کر لیں۔ ان کو خود سے جو لکھتے ہیں اس کی وجہ سے تباہی ملے گی، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے تباہی ملے گی۔ اس مکمل آیت میں دو باتیں ہیں جو سمجھنے کی بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا جو کلام ہے مینوان، ابھی فی الحال جو کتاب ہے یہ الحمدللہ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی جب تک اللہ کو مقصود ہے، کیونکہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہے۔ لیکن اس سے پہلے بہت ساری کتابیں ہیں جن کے اصل نص میں، اصل ٹیکسٹ میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں لوگوں نے کی، وہ کیا ہوئیں، کیسے ہوئیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کلام اللہ کا ہے، اس لیے تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ اب اللہ کا کلام اگر ایز اٹ از موجود بھی ہے، اس کے مفہوم میں بھی ہم نے تبدیلی اپنی مرضی کے مطابق کر دی، یعنی الفاظ سے کھیل گئے، تعبیرات سے ہم نے تماشا کر لیا، تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت ہی تکلیف دہ نتیجے کا سبب بن سکتی ہے۔ وہ تکلیف دہ نتیجہ کیا ہے؟ ویل ہے۔ اس آیت میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو کئی مرتبہ ویل آیا ہے، فویل للذین یکتبون، فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ تحریف کی ہے، تبدیلی کی ہے، اس کی وجہ سے ویل ہے، اور جو کچھ نتیجہ وہ ہوگا وہ سوائے ویل کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو الفاظ کو بدلنے کی ناحق کوشش یہ بھی غلط، مفہوم کو بدلنے کی کوشش یہ بھی غلط، اور بہرحال دونوں سے بچنے کی کوشش کرنا یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا تو گناہ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے اس میں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ کوئی اللہ کے نام سے کتاب یا کوئی چیز خود کیوں لکھے گا؟ ایک شخص اگر اللہ کے احکامات سے ناواقف ہے یا ان پہ عمل نہیں کرتا تو وہ اپنی ذاتی زندگی اپنے نفس کے حساب سے، اپنے خواہشوں کے حساب سے گزار رہا ہے۔ یہ لکھے گا وہ جس کو یا تو اس چیز کو بدل کے لوگوں تک لے جانا ہوگا، یا لوگ اس کے پاس آئیں گے کہ یہ بتا دیجئے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں اس پہ کیا کروں، اور میرا دل یہ ہے کہ اس کو میں اس طرح کر لوں، چاہے وہ وراثت کی تقسیم کے معاملے ہوں یا کچھ ایسے معاملے ہوں۔ تو یہاں بھی دو بات اٹھتی ہے کہ ان کے پاس آنے والا اگر خود اسلام کو قبول کر چکا ہے اور مسلمان ہے اور اس کے پاس قرآن ہے اور وہ اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو ان کے پاس کیوں جائے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہاں یہ کمی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین یا تو میری سمجھ میں نہیں آ سکتا یا میری پہنچ سے باہر ہے، اور کوئی خاص لوگ ہیں جن کے پاس جا کے میں دین کے بارے میں معلومات کر لوں۔ اور وہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی جو چاہ رہا ہے کچھ اس کی منمانی سی بات کر دو تاکہ یہ ہمیں کچھ اس کا معاوضہ دے جائے، جس کا اس میں ذکر ہے کہ تھوڑا سا مال حاصل کر لیں۔ تو وہاں پہ پھر تحریف کی جاتی ہے۔ اب جیسے قرآن کے معاملے بولیں، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، تو قرآن کے علاوہ دیگر سورسز کے لٹریچر کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ یہ گنجائش نکلا، یعنی پوری کوشش جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی حیلے سے، کسی نہ کسی بہانے سے یہ کی جاتی ہے کہ اس آدمی کو جو گنجائش چاہیے اسے میں کس طرح نکال دوں تاکہ یہ جو اپنے مال کے ساتھ، اپنی وراثت کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اس کی میں اس کو ایک گنجائش کر دوں، جس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ شرعی گنجائش نکال دوں۔ جب ہی وہ بادلے میں خوش ہو کے نہ صرف یہ کچھ دے کے جائے گا بلکہ روابط بھی اچھے ہو جائیں گے، اور یہ جو سلسلہ ہے بال کے آنے کا یہ جاری رہے گا۔ تو یہاں نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ جو آدمی خود بھٹکا ہوا ہے اور وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اس کو یا تو وہی کرے گا کہ جس کو یہ توقع ہے کہ لوگ میرے پاس پوچھنے آئیں گے باتیں، اس میں سے سب کی روش یہ نہیں ہوتی بلا شبہ، لیکن کچھ کی ہوتی ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نہیں ہوتی تو یہ بات قرآن میں کیوں آتی؟ تو حقائق سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور سب سے بڑی حقیقت قرآن ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ تباہی ان لوگوں کے لیے جو کتاب خود لکھ لیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے شاید ممکن ہو، پہلے کی کتابیں کمپائلڈ ہیں، کی گئی ہے، لیکن یہ قرآن کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے۔ تو وہ کس چیز کو اللہ کے پاس سے آنے کا کہیں گے کہ اس میں کچھ اور طریقہ لگائیں گے۔
اور اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ اس طرح سے، کیونکہ یہ فلاں نے کہا فلاں سے تصدیق ہے، لہٰذا یہ چیز جو ہے یہ درست ہے، اور لہٰذا جو آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے. یہ وہ کیفیت ہے جس کے بدلے میں مال حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ بات آج کی نہیں ہے، بہت پہلے، غالباً مجھے اس وقت یادداشت ساتھ نہیں دے رہی کہ امام غزالی نے کہا یا کس نے کہا تھا کہ تم لوگ کیوں یعنی علوم کی طرف نہیں جاتے، کیوں فقہ کی طرف دوڑتے ہو؟ کیونکہ وہاں پہ تمہیں کچھ مال حاصل ہوتے ہیں. یہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا حوالہ نکال کے اگلے کسی سیشن میں اس چیز کو رکھ سکوں، لیکن میں نے پڑھا ہے، کیونکہ وہاں یہ گنجائش ہی نکالی جاتی ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. جس کو سیدھے قرآن کو سمجھنا اور عمل کرنا ہے، اس کو تو نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، اور اس کو زندگی میں کیا کرنا ہے اس کے لیے کسی کے پاس جائے. قرآن آسان ہے، تبیان لکل شیء، ہر شے کو بیان کرتا ہے، سیدھی زبان میں ہے، ہر ایک کے لیے ہے. اور سب سے بڑا بات یہ ہے کہ جو پڑھنا چاہتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے آسان ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ آسان ہے، سمجھنے والوں کے لیے ہے کوئی سمجھنے والا. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سلسلے ہیں کہاں سے، اور اس کے ذمہ دار وہ بھی ہیں جو سوال پوچھنے جاتے ہیں، اور وہ تو جو ان سوالات کے جواب میں غیر اللہ کی چیزوں کو اللہ کا کلام کر کے بتاتے ہیں، ان کا تو یہاں واضح ذکر ہے کہ ان کا کیا حل ہونے والا ہے. ایک ہی آیت میں 3 جگہ ان کے لیے تباہی لکھ دی گئی ہے. تو یہ بہت غور طلب نقطہ ہے، اور اسی لیے میں نے اس کو وضاحت سے کہا کہ اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد اس کا انجام کیا ہے یہ اگلی آیت میں آتا ہے، چلیے اس کو لے لیں. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ان لوگوں نے کہا ہمیں آگ صرف تھوڑے دن جلائے گی. تم کہو کیا تم لوگوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے جسے وہ نہیں توڑے گا، یا تم اللہ کے بارے میں بغیر جانے بوجھے کچھ کہہ رہے ہو؟ اس آیت میں بھی ہماری نفسیات کی طرف اشارہ ہے. اب یہ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ایک خاص تصور میں زندگی گزارتے ہیں. یہ کچھ چیزیں اگر ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور وہ کچھ چیزیں نہیں ہیں تو باقی کا پتہ نہیں ہے. تو وہ بنیادی چیزیں جب کسی کے پاس نہیں ہوتی تو اس کے اوپر ہم مہر لگا دیتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور ان مخصوص چیزوں کی موجودگی میں ہم اپنے لیے ایک طے سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو بہرحال جنت نصیب ہی ہوگی. قرآن مجید میں بھی آگے بھی آیتیں آئیں گی، اور اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں، کہ محض اعمال اور ایمان کی بنیاد پہ ہی سارے نتائج ہوتے ہیں. اور یہ پھر جو آرزویں ہیں، تصورات ہیں کہ ہمیں صرف چند دن، اب اس سے واضح آیت کیا ہو سکتی ہے، پھر سے ہم پڑھ دیتے ہیں. وہ کہیں گے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ صرف تھوڑے دن جلائے گی. تو یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے ایمان پلس عمل صالح، یہ کمبینیشن زندگی بھر اپنانا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ سارے تصورات، سارے توہمات، سارے جو امیجنیشن ہے یا خیالی جو زندگی ہے، دنیا ہے، یہ بہرحال ڈیمالش ہو جانے والی ہے. تو یہ کچھ اور لوگوں کا بھی خیال تھا، اور ہمارا بھی خیال شاید کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگلی آیت بھی لے لیں، پھر میں دونوں ملا کے بات کر لوں گا انشاءاللہ. جی بہتر. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کوئی برائی کمائی اور ان کی خطا نے انہیں گھیر لیا تو وہ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پچھلی آیت میں جو بات کہی گئی تھی، جو تصور پیش کیا گیا کچھ لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ بس چند دن کی بات ہے، جہنم میں گئے اور پھر واپس ہم جنت میں بھیج دیے جائیں گے. قرآن مجید کی اس اگلی آیت میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ جس نے برائی کمائی اور اس برائی کے نتیجے میں برا نتیجہ اس کو مل گیا، تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم رسید ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا تصور ہے، وہم ہے، یہ اسی کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت ہے.
دیکھیے بنی اسرائیل کا بھی یہ تصور تھا کہ وہ چوزن پیپل ہے، چنندہ قوم ہے. ہمارا بھی تصور یہ ہے، کیونکہ میں نے بچپن سے یہ بات سنی ہے کہ جس زبان نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، امت محمدی پہ جہنم کی آگ حرام ہے. اور اس پہ تو باقاعدہ واضح قصے کہانیاں میں سنتا ہوں کہ صاحب رسول اکرم جو ہیں وہ جب تک پوری قوم بخشی نہیں جائے گی وہ جنت میں جانے کا یعنی بالکل ارادہ ہی نہیں کریں. مطلب ایسی چیزیں اس کو کہتے میں میری زبان لڑکھڑا رہی ہے کہ کن سورسز کے بیسس پہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں خلاف قرآن بات، اور وہ بھی اتنی جسارتوں کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور اتنے بڑے بڑے مجموعوں کے سامنے کس طرح کی جاتی ہے. اب یہاں دیکھیے بڑی بات صاف یہ کہی گئی ہے کہ جو کوئی بھی برائی کمائے گا، کسب کا لفظ آیا ہے، کسب یعنی آپ کے جو کام اور آپ کے جو ایفرٹس ہیں وہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں، وہی چیزیں برائی ہیں اور اس میں وہ پھنسا رہے. یعنی کسی اسٹیج پہ بھی اسے احساس نہیں ہوا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اللہ کے احکامات کے خلاف کر رہا ہوں. اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میں اللہ کے احکامات میں تحریف کر رہا ہوں. جن باتوں کو واضح طور سے قرآن نے منع کیا ہے میں ان کے لیے گنجائشیں پیدا کر کے عوام میں رائج کر رہا ہوں. کیونکہ ایک تو دیکھیے یہ ہے کہ میں نے گنجائش پیدا کر کے اپنی زندگی گزار لی، اس کے لیے تو میں ہی جواب دہ ہوں، عذاب مجھ پہ آئے گا. لیکن میں اس کو عوام میں بھی پھیلا رہا ہوں. قرآن سے ہٹ کے جن چیزوں کو ہم عوام میں پھیلا رہے ہیں وہاں اس کے لیے ہم کہیں نہ کہیں جواب دہ ہیں. پھر اس میں وہ سب لوگ بھی آتے ہیں ہم جو قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے. قرآن نے جو حکم دیا ہے ہم ان احکامات پہ عمل نہیں کرتے. چند احکامات کو ہم نے چن لیا ہے، جیسے آپ نے ابھی بات کہی میں اس کو واضح کر کے کہہ دیتا ہوں کہ جس طرح آج ارکان کا اسلام چل رہا ہے، ہمارے یہاں اسلام میں جو فرائض ہیں، دیکھیے مجھے بچپن سے جو فرائض پڑھائے گئے وہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. توحید کا تصور سمجھا ہی نہیں گیا. ہو سکتا ہے میں بدقسمت رہا ہوں، لیکن شاید کسی کو کیونکہ توحید کا بھی اگر ہم مسئلہ سمجھ لیں اور مطلب سمجھ لیں کہ سوائے اللہ کے کسی اور کے احکامات پہ نہیں چلنا، تو میں اگر بچے کو بچپن میں بتا دوں گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے احکامات پہ نہیں چلنا، تو پھر مجھ پہ لازمی ہے کہ اللہ کے احکامات اسے بتاؤں، یعنی قرآن اسے سمجھاؤں. اور یہ مرحلہ اگر پار ہو گیا تو پھر تو ظاہر نیا پار ہو گئی. وہ بچہ جب بچپن سے اللہ کے احکامات کو جان گیا تو توحید تو ہم نے تاج کے طور پہ اوپر رکھ دی، اس کو سمجھایا نہیں گیا. اس کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بتا دیا. یقیناً یہ فرائض ہیں، اہم ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی اہمیت سے انکار کسی کو نہیں ہے. لیکن سوال یہ کہ باقی قرآن کے جو احکامات ہیں ان پہ جب ہم عمل نہیں کرتے تو کیا یہ برائی نہیں ہوگی؟ کیا اللہ کے احکامات کے خلاف جانا برائی نہیں ہوگی؟ اور یہ ہم اپنی محنت سے کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے جو برائی میں ہیں اور انہیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم، کیونکہ ان کو اکثر یہ زوم ہوتا ہے، یہ گھمنڈ و تکبر ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، کیونکہ جو میں نے گنجائشیں نکالی ہیں وہ بڑی مصدقہ ہیں. احساس اگر ہو جاتا ہے اور آپ توبہ کر کے اصلاح کر لیتے ہیں، جو تاب و اصلاح کا فلسفہ اور حکم قرآن کا ہے، تو پھر آپ اس سے بچ سکتے ہیں. آگے آئیں گی آیتیں ایسی جس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ اب بھی وقت ہے، اگر انہوں نے اب بھی توبہ کر کے اصلاح کر لی تو یہ مومنین میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا، کوئی ناانصافی ان کے ساتھ نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم نے وہ احساس ہی نہیں کیا اور اسی کیفیت میں مر گئے تو ان کے لیے صاف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ وہ جہنم کے واسی ہیں، جہنم کے رہنے والے ہیں اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو گویا جہنم سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو آپ غلطی کر رہے ہیں ان کو پہچانیں، ان سے توبہ کریں، ان کی اصلاح کریں اور دوبارہ پھر ادھر نہ جائیں اور تمام زندگی اللہ کے احکامات میں گزاریں. باقی چیزیں اگر ہم کچھ سوچتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور اس کے لیے میں وضاحت کر دوں، کیونکہ دو جملے جو میں نے کہے تھے میں ان کی بھی وضاحت کر دوں کہ مان لیجیے اگر یہ بات کہی بھی جاتی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ جس زبان نے پڑھ لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، یقیناً بشرطے کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان پہ نہ رہے، عمل میں آ جائے. کیونکہ جو لا الہ الا اللہ کو عمل میں لے آیا وہ تو پھر اللہ کے احکامات کے علاوہ زندگی گزارے گا ہی نہیں، تو یقیناً وہ جہنمی ہو ہی نہیں سکتا، وہ جنت میں جائے گا.
اور جس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا ان کے امتی ہونے کا، اور اس حق کا واحد پہچان کیا ہے؟ سب سے بڑا کرائٹیریا کہ جس پیغام کو وہ لے کے آئے تھے، اس پیغام حق کو وہ لے کے آئے تھے، اس پہ ایمان لائے اور اپنا عمل اس کے مطابق ہو، وہ صحیح امتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یقیناً اس پہ جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ لیکن ان چیزوں کو صرف زبان سے کہہ دینے سے، ان کی تسبیح پڑھ لینے سے، ان کے جشن منا لینے سے امت محمدی ہونے کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ یہ قرآن میں 10 جگہ کا ہے۔ یہاں پہ بھی بات واضح ہے کہ اگر ہم گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں اور اسی میں ختم ہوتے ہیں تو پھر کوئی خانہ نہیں ہے جہنم سے بچانے کا۔ اگر قرآن نے کہہ دیا تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر میں مسلمان ہوں تو میرا یقین اس بات کے اوپر ہے۔ اگلی آیت اور لے لیں کیونکہ جو کنکلوڈنگ پارٹ ہے اس کا، اس کے بعد اب پھر آج کا سیشن ہم روکیں گے۔ چلیں طارق صاحب۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہ جنتی لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ اس آیت نمبر 82 اور اس کے پہلے آیت نمبر 81 اور اس کے پہلے کی آیت نمبر 80، ان 3 آیتوں کو اگر ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں، جہاں ایک طرف تصور وہ تھا کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، کہ آگ صرف چند دن چھوئے گی، اس کے بعد میں وضاحت ہو گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، عمل صالح ایمان کے ساتھ ہے تو جنت ہے، اور عمل صالح نہیں ہے یا ایمان نہیں ہے یا دونوں نہیں ہے تو بہرحال وہ تم خود سمجھ سکتے ہو کیا ہونے والا ہے۔ تو اس آیت میں یقینی طور پہ یہ نتیجہ ہے اور بہت ہی مضبوط طریقے سے بات سمجھا دی گئی ہے کہ عمل اور ایمان یہ 2 چیزیں لازم ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کا اٹوٹ حصہ ہیں، ہم ایک کو دوسرے سے مائنس نہیں کر سکتے۔ ابھی جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا جب کلمہ زبان سے پڑھ لیا یعنی اس پہ پھر عمل بھی شروع ہو گیا تو بہرحال وہ جنت جائے گا ہی انسان، اور بغیر عمل کے تو بالکل ویسے ہی ہو گیا۔ کسی ڈاکٹر سے اگر ہم پرسکرپشن لے کے آ جائیں اس پہ استعمال نہ کریں تو فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی دیکھیے ذکر آیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو 3 آیتیں تسلسل کے ساتھ یہاں پہ آئی ہیں، اس سے زیادہ وضاحت یا اس چیز پہ مہر لگانے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کریں گے وہ جنتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہاں اگر جہنم کے لیے ہم فیہا خالدون تھا تو یہاں جنت کے لیے ہم فیہا خالدون ہے۔ وہ کن لوگوں کے لیے ہے جو برائیوں میں ہے، یعنی اللہ کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو عمل صالح کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا اہم ترین حکم ہے، کیونکہ اصل میں تمام احکامات کو اگر ایک جگہ آپ جمع کر دیتے ہیں تو عمل صالح بنتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ہر حکم عمل صالح کراتا ہے، اس عمل صالح کی طرف لے جاتا ہے، اس کی طرف ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ وہ کہیں پہ بھی کسی بھی طرح کے فساد یا بگاڑ کی بات ہی نہیں سکھاتا، نہ کرتا ہے، کیونکہ تو کتاب ہدایت ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح نہیں ہے، یعنی اگر ہمارا فیتھ اور ہمارا بلیو ہے لیکن اس کا میچنگ عمل نہیں ہے، اور وہ میچنگ عمل ہے قرآن کے احکامات کے حساب سے، کیونکہ عمل صالح کیا ہوگا اس کو میں یا آپ ڈیفائن نہیں کریں گے، کوئی اور آئیڈیالوجی ڈیفائن نہیں کریں گے، وہ قرآن ڈیفائن کرے گا۔ تو جن چیزوں کو قرآن نے کرنے کا حکم دیا ہے وہی عمل صالح ہے، اسی پہ عمل کر کے ہم لوگ جنت پہ جا سکتے ہیں۔ آج کا سیشن ہم یہاں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔